अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बात से बात में बिलाल नकीब की जानिब से आप सबको खुश आमदेद। हमारा आज का मौजू है साइबर क्राइम्स का बढ़ता रुझान और इससे बचाव और तहफ़्फ़ुज़ के तरीके। और हमारे साथ आज मेहमान हैं मोहतरमा रक्षंदा नाज साहिबा। आप ओम्बड्स पर्सन खैबर पख्तूनख्वा हैं और खसूसी तौर पर प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस के इशूज़ को देखती हैं। आप बैनुल अक़वामी और कौमी सतह के कई इदारों में खदमात अंजाम दे चुकी हैं। आप तवील अरसे तक औरत फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से ख़वातीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की लंबरदार रहीं और हर सतह पर उनके मसाइल को उजागर करती रही हैं और पॉलिसी साजी में आपका बहुत अहम किरदार रहा है। अस्सलाम वालेकुम रक्षंदा, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। आप ये बताइए कि इस वक्त आप जो मौजूदा हैसियत में काम कर रही हैं वो आपका कैसा तजर्बा है और कैसा महसूस कर रही हैं आप इस रोल में? देखिए, एक तो शुक्रिया, आपने बड़ा अहम मौजू ये लिया। और जहाँ तक जो मौजूदा हैसियत है वो तो इस वक्त तकरीबन 17 माह गुजर चुके हैं और उसमें ज़्यादा जो काम हो रहा है वो इनिशियल सेटिंग अप का हो रहा है, क्योंकि जब 2010 में कानून पास हुआ तो उसके बाद आपको सिंध और पंजाब गवर्नमेंट जो थी उन्होंने तकरीबन 2012 तक वहाँ पे ऑफिसेज इस्टेब्लिश हो चुके थे, काम शुरू हो चुका था। फेडरल ओम्बड्स पर्सन का ऑफिस 2010 में ही वजूद में आ गया था। तो एक लिहाज से एक नए सिरे से इस ऑफिस को शुरू करना, जिसमें मुझे अच्छी तरह याद है कि जब पहला दिन था तो लोगों को समझ भी नहीं आ रही थी कि ये खातून अचानक से कहाँ आ गई हैं। और फिर खास तौर पे जो ओम्बड्स पर्सन का ऑफिस है वो क्योंकि केपी में मैं पहली खातून ओम्बड्स पर्सन हूँ। फेडरल लेवल पर तो थी लेकिन प्रोविंशियल लेवल पर उनके लिए एक बड़ा नया तजर्बा था। इवन जो गवर्नमेंट के अपने इंस्टीट्यूशन जिनको लोग समझते हैं कि उनको गवर्नमेंट के तरीकाकार के बारे में पता होता है, उनको ओम्बड्स पर्सन के ऑफिस के बारे में भी नहीं समझ आ रही थी। तो हम लोगों ने कुछ चीजें तजर्बाती तौर पे की हैं जो कि बड़ी अच्छी क्लिक कर गई हैं। इसमें पहले तो मैं ये चाहूँगा कि आप नाज़रीन को ये बताएं कि एक जनरल क्राइम टर्म क्या होती है और जब हम साइबर क्राइम कहते हैं तो उससे हमारी क्या मुराद होती है? देखिए, जनरल आपकी जो क्राइम की टर्म है वो तो आप कोई भी ऐसा काम जो लॉ के अगेंस्ट हो, किसी पर्सन की विल के अगेंस्ट हो, आप उसके उसके अगेंस्ट कोई एक्शन लें या उसके लिए या उसकी पर्सनल लाइफ में या उसकी प्रोफेशनल लाइफ में आपका कोई भी एक्ट जो है वो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे, वो एक क्राइम के जुमरे में आता है। और दूसरा जो साइबर क्राइम है, जब खास तौर पे बीइंग ओम्बड्स पर्सन मैंने जब ये इदारा स्टार्ट किया केपी में, उस वक्त भी जो केस रिपोर्ट हो रहे थे तो एक तरफ हरासमेंट एट वर्क प्लेस रिपोर्ट हो रहे थे और उस हरासमेंट एट वर्क प्लेस में भी साइबर क्राइम इन्वॉल्व था। और फिर उसके अलावा ओवरऑल जो साइबर के जो केसेस थे वो भी रिपोर्ट हो रहे थे। मतलब ऐसा भी हुआ कि एक स्टेज पे 57 वुमेन हेल्थ वर्कर्स और हेल्थ सुपरवाइजर्स जो पोलियो और लेडी हेल्थ वर्कर के प्रोग्राम को देखती हैं, उन्होंने ओम्बड्स पर्सन के ऑफिस में साइबर क्राइम के अगेंस्ट एक पिटीशन फाइल की, क्योंकि लोगों को ये भी नहीं पता ना कि आपके जो इस वक्त इंस्टीट्यूशंस काम कर रही हैं तो कौन से इंस्टीट्यूशन के पास आप जा सकते हैं और किसके पास आप नहीं जा सकते। अच्छा, ये बताइए कि साइबर क्राइम्स में ज़ाहिर है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जैसे-जैसे बढ़ता जा रहा है और अब उसको ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके क्राइम का ट्रेंड भी ग्रेजुअली बढ़ेगा। तो आपको ये लग रहा है कि पाकिस्तान में किसी ख़ास सूबे में ये ज़्यादा है या जनरली एक ही तरह का और एक ही तरह की शिकायत हर तरफ हमें नज़र आ रही हैं साइबर क्राइम्स के हवाले से? देखिए, और कुछ ये ओवरऑल आ अदाद-ओ-शुमार रही अगर है। हाँ जी। जी, कुछ अदाद-ओ-शुमार मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये जो जहाँ तक साइबर क्राइम का ना, एक बात बहुत क्लियर है कि साइबर क्राइम जो का जो हो रहा है, जो जो केसेस रिपोर्ट हो रही हैं,
وہ 3 کیٹیگریز میں ہو رہے ہیں. ایک آپ کی کیٹیگری وہ ہے کہ جہاں پہ خواتین جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ساتھ منسلک ہیں، کیونکہ میں اس وقت سیکشل ہراسمنٹ کے کانٹیکس میں بات کر رہی ہوں. مطلب میرا یہ کہنے کا مقصد نہیں ہے کہ مرد اس کرائم کا شکار نہیں ہو رہے، لیکن ہم کیونکہ خاص تناظر میں بات کر رہے ہیں، تو اس میں وہ خواتین جو سوشل میڈیا کے ساتھ منسلک ہیں، یا وہ خواتین جو واٹس ایپ یوز کرتی ہیں. پھر ہمارے پاس تو وہ میرے پاس جو اومبڈس پرسن کے آفس میں کیسز رپورٹ ہوئے، وہ تو یہ بھی تھے کہ جو آفیشیل آپ کے واٹس ایپ گروپ ہیں، چاہے نان گورنمنٹل آرگنائزیشن کے ہیں اور ایون گورنمنٹ آرگنائزیشنز کے، وہاں پہ آپ کے کیونکہ آپ اس کمبائن واٹس ایپ گروپ میں ہیں، تو پھر آپ کا نمبر نکال کے کوئی آپ کے ساتھ 1 to 1 آپ کو ہراس کرنا شروع کر دے. اور خاص طور پہ یہ جو مڈ لیول کے جو کیسز آئے، ان میں سے مڈ لیول کی یا آپ کی جو بالکل بیسک جو سٹاف ہے اس کا. جہاں تک کرائم کا کی جو رپورٹنگ کا وہ ہے، پینڈیمک میں ہم نے جو اوور آل GBV کے کیسز دیکھے تھے، جس میں سائبر کرائم تھی یا جہاں کہیں پہ خواتین کو فورس کیا جا رہا تھا کہ آپ کام پہ آئیں، جبکہ گورنمنٹ کی طرف سے اس کی پرمیشن، لاک ڈاؤن میں سب کو وہ ورک فرام ہوم تھا. اور تیسری کیٹیگری جیسے میں نے آپ سے کہا کہ لوگوں کو جیسے ایکسیس مل گئی تھی آپ کی پرسنل سپیس میں. KP میں ابھی ایک ڈیٹا جو کلسٹر کی میٹنگ لاسٹ ویک ہوئی ہے تھرسڈے کو، تو ابھی تک مختلف ہیلپ لائن سے جو کیسز رپورٹ ہوئے وہ تقریباً اوور آل جو کیسز تھے ان میں سے یہ 800 کیسز جو تھے وہ اس میں میجورٹی کیسز کی ایسی تھی کہ جس میں وہ سائبر کرائم کے کیسز تھے. اور پھر اس کے علاوہ جیسے پنجاب پروٹیکشن اتھارٹی نے اوور آل جو 1300 اینڈ سم تھنگ جو آپ کے جو کیسز انہوں نے رپورٹ کیے، ویمن پروٹیکشن اتھارٹی ہے جو پنجاب کی، ان میں سے بھی ایک اچھی خاصی جو پرسنٹیج ہے وہ سائبر کرائم کی ہے. کیونکہ عورتیں جہاں پہ مین سٹریم میں جابز ہے، پالیٹکس ہے، اس میں. اور پھر دیکھیں جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ مڈ لیول کی یہ ابھی بھی کیونکہ آپ کا ایک رول ہے، خاص طور پہ جیسے اب میں بینگ اومبڈس پرسن، میرا ایک رول ہے اس کی کمپلائنس کو بھی دیکھنا. گو کہ ڈائریکٹلی سائبر کرائم ہمارے پاس نہیں آتا، لیکن سائبر کرائم کو ہم اس لیول پہ دیکھتے ہیں جہاں پہ اگر کوئی کولیگ جو ہے وہ دوسرے کولیگ کو ہراس کر رہی ہے یا کر رہا ہے، تو وہ پھر ہم سائبر کرائم سے کا جو یونٹ ہے وہ اس سے ہم ہیلپ لیتے ہیں. اسی لیے جب ہم نے اپنا اومبڈس پرسن کا آفس یہاں پہ شروع کیا تھا، تو ہم نے فوراً اپنا ایک ریفرل میکینزم سیٹ اپ کیا تھا، تاکہ اگر ہمارے پاس یہ نہ ہو، یہ کیس ہماری جورسڈکشن میں نہ ہو، تو FIA کی جورسڈکشن میں ہے، پولیس کی جورسڈکشن میں ہے، کورٹ میں جیسے فیملی کیسز ہیں وہ کورٹ میں جانے ہوں گے. تو اس لیے ہم نے یہ کوشش کی، کیونکہ کنٹینٹ جس قسم کا سائبر کرائم کے تھرو آ رہا ہے، اور وہ سب کو آ رہا ہے. آپ کو میں اگر کہوں کہ صرف ریسیپشنسٹ کو یا سوشل آرگنائزر کو آ رہا ہے، ایسا نہیں ہے. بینگ اومبڈس پرسن میرے پاس کنٹینٹ ایسا آ جاتا ہے جیسے کوئی اپنا اینگر دکھا رہا ہو کہ اچھا آپ تو لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ اناؤنس کر رہی ہیں، تو اب آپ اپنے آپ کو بھی پروٹیکٹ کرو. تو جیسے لوگ آپ کو بھی چیلنج کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سائبر کرائم ایک بہت بڑا ایشو ہے، اور لوگوں کو کیونکہ وہ فائدہ لیتے ہیں کہ عام لوگ اس کو یا تو عزت کی خاطر رپورٹ نہیں کرتے، فیملیز ڈسکریج کرتی ہیں، یا آپ خود بھی لوگ کہتے ہیں کہ بھی اب اگر یہ کنٹینٹ دکھائیں گے، لڑکیوں کو خوف ہوتا ہے کہ وہ اگر کسی آفس میں جائیں گے تو وہ ایک ڈر بھی ہوتا ہے، کیونکہ انسیڈنسز ایسے ہوئے ہیں کہ کسی میل کو جا کے اپنا یہ کنٹینٹ دکھائیں گے تو ایک ایڈیشنل اور ہراسمنٹ شروع ہو جائے گی. تو اس کی وجہ سے وہ لوگوں کی ہمت بہت زیادہ ہے، جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں ان کی ہمت بہت زیادہ ہے، اور ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اگر لوگوں کو اس قانون کا پتہ چل جائے اور اس کی سزاؤں کا پتہ چل جائے تو پھر وہ یہ نہ سوچے کہ ان کو نہیں پکڑا جا سکتا. اچھا مجھے یہ بتائیے، آپ نے ابھی قوانین کا ذکر کیا، تو کیا خصوصی قوانین
مرکز کی سطح پر بنائے گئے ہیں یا یہ صوبوں کی سطح پر بھی قوانین سازی ہوئی ہے، اور کس طرح کے قوانین اس وقت ہم نے سائبر کرائم سے ڈیل کرنے کے لیے بنائے ہیں اس وقت؟ دیکھیں، ایک تو آپ کا کنٹری کا اوورآل لا ہے جس کے اندر آپ کے پاس کسی کی ڈیٹا کی ایکسیس کو اور ان چیزوں کو، اور پھر خاص طور پہ جب پیکا 2016 آیا، اس میں کرائمز کو جب انہوں نے لیا اور پھر اس میں کنٹینٹ کو لینے کا کہ کس قسم کا آپ کنٹینٹ بھیج رہے ہیں، تو یہ جو سائبر کرائم کے اندر اس کے اوپر کافی شور بھی مچا تھا کہ شاید آپ کی جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس کو روکا جا رہا ہے، لیکن اس میں بڑا کلیئرلی آپ کے پاس جو اس وقت سائبر کرائم کا جو لا ہے وہ کلیئرلی کہتا ہے کہ آپ نے اگر کسی کی آئی ڈی جو ہے وہ ہیک کر لی ہے تو 2 سال کی سزا ہے، اور اس کے ساتھ آپ کی امپریزنمنٹ بھی ہو سکتی ہے، یہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ اور یہ 2 سال کی جو سزا ہے اس میں آپ کی اس کی مدت اگر لا کی اس کی کرائم کی جو نیچر ہے وہ بڑی ڈفرینٹ ہے یا بہت سویر ہے، تو یہ بڑھائی بھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح جو کیسز ہمارے پاس جب کئی دفعہ رپورٹ ہوتے ہیں کہ جی ہماری فیک آئی ڈی بنا کے اور اس سے غلط غلط کنٹینٹ کیا جا رہا ہے، جیسے میرے پاس رپورٹ ہوا کہ جی انہوں نے کچھ لڑکیوں کے آئی ڈیز بنا کے اور ان کو اس طرح پروجیکٹ کیا کہ جیسے وہ لوگوں کو انوائٹ کر رہی ہیں کہ ان کی طرف آیا جائے، تو ایسی کرائم کی صورت میں 3 سال کی سزا ہے۔ پھر کسی کو آبجیکشنیبل جو کنٹینٹ ہے وہ بھیجنا اس کے ان باکس میں یا واٹس ایپ پہ، اس کے لیے 5 سال کی سزا ہے۔ پھر اسی طرح کسی کی ڈگنیٹی کو اٹیک کرنا، اس کے لیے 3 سال کی سزا ہے اور فائن بھی ہو سکتا ہے۔ اور خاص طور پہ جب ہمارے لا کے اندر جو کہ پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ ایٹ دا ورک پلیس ہے، جس کو پروونشلی بھی لوگوں نے امینڈ کی، مطلب گورنمنٹس نے امینڈ کیا ہے، جیسے 2016 میں بلوچستان نے اپنی انیکٹمنٹ کی ہے، 2012 میں پنجاب نے کی ہے، سندھ نے ایز اٹ از 2010 کو لے لیا تھا، اور کے پی نے 2018 اور 2020 میں امینڈمنٹس کی ہیں۔ اس لا کے اندر کسی قسم کی جہاں پہ باقی آپ سیکشل ہراسمنٹ کی جو بات کر رہے ہیں وہ اگر ان مینز سے ہو، اور خاص طور پہ واٹس ایپ اور فیس بک کے اس سے کے کانٹیکٹ سے، تو پھر اس کے میں ہمارے پاس جو جورسڈکشن ہے اس میں فائن جو ہے وہ 2 لاکھ سے مطلب زیادہ ہو سکتا ہے اس میں۔ اور پھر خاص طور پہ جہاں کہیں پہ جو اومبڈس پرسن ہے ان کو فیل ہو کہ یہ کرائم جو ہے یہ نکل کے اس ہراسمنٹ کا ایک کرمنل نیچر کا ہے، تو وہ اس میں کورٹ کو بھی ریفر کیا جا سکتا ہے کہ فردر جو ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس کے تحت باقاعدہ ایف آئی آر لانچ ہو سکتی ہے۔ ایف آئی آر تو ان اینی کیس جب ہم ریفر کر دیتے ہیں سائبر کرائم کو، جب ہمارے پاس آتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ اس کو ایف آئی اے کو اس میں لیڈ لینی چاہیے، تو وہ تو اسٹیٹمنٹ کے فوراً بعد جو ہے وہ ایف آئی آر لانچ ہو جاتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی لا میں ایک دفعہ آپ کے خلاف ایف آئی آر لانچ ہو جائے تو پھر اس کے بعد ایک سیریس لیول کا آپ کی اگینسٹ کرائم کا جو نوعیت ہے وہ بھی فریم ہوتی ہے، اور پھر مطلب چارج بھی فریم ہوتا ہے، اور آپ کو وہ پروسیڈنگز کو بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ تو اس میں آپ یہ بتائیے کہ آپ کا ادارہ اس طرح کی شکایات کا ازالہ کرتا ہے، یا اور کون سے ایسے ادارے موجود ہیں جہاں پہ عام شہری یا بالخصوص خواتین زیادہ اعتماد سے جا کر اپنی شکایات کا اندراج کروا کے ان کا ازالہ کر سکیں؟ میں دو لیول کی آپ کو انفارمیشن دوں گی۔ ایک تو دیکھیں، پاکستان میں سائبر کرائم کے کوئی تقریباً 15 سینٹر موجود ہیں پاکستان بھر میں، اور قریبی جو ایف آئی اے کے آفیسز ہیں ان میں بھی یہ اسپیشل انسٹرکشنز ہیں۔ ہمارے پاس تو جب آتا ہے تو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اومبڈس پرسن کا آفس جب 2019 میں ہم نے شروع کیا کے پی میں، تو مارچ میں ہی ہمارے فوکل پرسنز جو ہیں
وہ KP کے لیول پہ اناؤنس ہو گئے تھے، جس میں سے ہر سوشل ویلفیئر آفس جو ہے وہ ہم نے پوسٹ آفس ڈکلیئر کر دیا تھا، اور ان کو ہم نے باقاعدہ ٹرین کیا اور ان کو بتایا کہ ان کی سائبر کرائم یا ہراسمنٹ سے متعلق جو کیسز ہیں اس میں ان کی TR کیا ہوں گے۔ اسی طرح ہم نے لاء ڈپارٹمنٹ کی مدد سے ایک آپس میں ایگریمنٹ کرتے ہوئے گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز میں ہم نے ایک ایسی کولیبریشن ڈیولپ کی کہ جو سوشل ویلفیئر ہے وہ پوسٹ آفس کا کام کرے اور اویئرنیس کا کام کرے، کیونکہ خواتین کے لیے رسائی آسان ہے وہاں پہ۔ اور پھر جو پروبونو لائرز ہیں وہ ہمیں لاء ڈپارٹمنٹ کے جو ڈسٹرکٹ اٹرنیز ہیں جو آج کل ایسوسیٹڈ ہیں ڈپٹی کمشنرز کے آفس کے ساتھ، وہ وہاں پہ ان کو ایکسیس کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس وقت پاکستان سٹیزن پورٹل جو ہے اس میں اگر کوئی کیس ہمارے پاس آ جاتا ہے، جیسے پچھلے دنوں ایک لاہور سے اور ایک سرگودا سے کیس ہمارے پاس آیا، تو ہم نے فوراً اس کو جو ہے وہ پنجاب اومبڈس پرسن کے ساتھ اس کو لنک کیا۔ تو ہمارے جو اومبڈس پرسن کے آفیسز ہیں وہ بھی آپس میں ایک ریفرل، یعنی جیسے KP اومبڈس مین کا آفس ہے یا پروونشل اومبڈس پرسن کا آفس ہے، یہ بھی آفس ایک دوسرے کے ساتھ کیسز ایکسچینج کر رہے ہیں، اور ہم پروونسز لیول پر بھی کر رہے ہیں۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ ایک دفعہ پاکستان سٹیزن پورٹل پہ ایک بیسک انفارمیشن یا لائنز آپ ڈال دیں کہ جی آپ کو یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے کیس کی نوعیت سٹیزن پورٹل پہ مت لکھیں، ڈیٹیل مت لکھیں، نوعیت آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو پھر ایسے میں ہمیں خود اس تک پہنچنا ہوتا ہے۔ تو ایک رسائی ہے کہ جو آپ ہمارے تک لے رہے ہیں، اور ایک وہ کہ جب آپ سٹیزن پورٹل پہ آ جاتے ہیں تو ہمیں آپ تک لیگلی پہنچنا ہوتا ہے۔ پھر ای میل کے ذریعے بھی لوگ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ویب سائٹ ہے جو فیڈرل اومبڈس مین کی، وہ اس کے ساتھ سارے اومبڈس پرسنس کی ایک کنیکشن ایگزسٹ کرتا ہے، وہاں سے بھی ریفرل ہوتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ تو یہ بھی سوال کریں گے کہ پاکستان میں بہت ساری خواتین جو ایجوکیشن کے سیکٹر میں ہیں یا ہیلتھ کے سیکٹر میں ہیں، وہ تو بیچاری خواتین انٹرنیٹ تک ان کی رسائی نہیں ہے۔ تو یہ فورم بہت ایگزسٹ کرتے ہیں، سول سوسائٹی کے ادارے جو ہے وہ اس وقت ہیلپ لائنز چلا رہے ہیں سائبر کرائم کے اگینسٹ، ان تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ جو بھرپور قسم کی کمیونیکیشن اسٹریٹجی کی یہاں پہ مجھے لگ رہا ہے کہ ضرورت ہے، گورنمنٹ کی سطح پر بھی اور سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کو بھی، کہ لوگوں کو ایک جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک موبائل ایپ ہوتی ہے، ہم اس کو پروموٹ کرتے ہیں، اسی طریقے سے اگر ہم یہ کہیں کہ جی ایک نمبر ہو اور اس کی پراپر کمیونیکیشن کی جائے کہ جی دس از دا پوائنٹ کہ آپ اپنی کمپلینٹ کو یہاں پہ لانچ کریں، اور وہ خود ہی ریفر ہوگی سسٹم میں کہ جہاں پہ اس کو پہنچنا چاہیے۔ تو کمیونیکیشن کے ذریعے میرا خیال ہے کہ اس کو زیادہ افیکٹو کیا جا سکتا ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ بالکل، آپ دیکھیے، آپ کو میں ایک بات بتاؤں، میں اس سے آپ کے ساتھ 100% ایگری کرتی ہوں، کیونکہ ہم نے جب سے ریڈیو پروگرام شروع کیے ہیں، پہلے تو جیسے آج آپ کا پروگرام ہو رہا ہے ایسے پروگرام تھے، اب باقاعدہ ریڈیو پہ میسیجز آ رہے ہیں۔ دوسرا جو انفارمیشن کا ہے، اب ہمارے پاس آج شام کو بھی مجھے مردان سے میرے موبائل پہ کیس کسی نے مجھے کانٹیکٹ کیا ہے کہ وہ خاتون کیس لانا چاہتی ہے۔ تو ہم نے جو شروع کیے ریڈیو پروگرام، تو اس میں وہ میسیجز سن کے اور اس میں نمبر جو دیا گیا ہے تو لوگ ان سے کانٹیکٹ کرتے ہیں، لیکن یہ کافی نہیں ہے، اس میں بہت سے لوگوں کو آنا ہوگا اور اس میسیج کو پھیلانا ہوگا۔ ہم کافی حد تک جیسے مٹیریل اس وقت پبلش ہوا ہے، اردو میں بھی ہوا ہے، پکٹوریل بھی ہوا ہے، اور اس کے علاوہ جتنی سول سوسائٹی ادارے ہیں جو خاص طور پہ اومبڈس پرسن کے آفس کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ان کو بھی ہم انکریج کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم نے جو ٹریننگ کا سلسلہ ٹول کٹ کے تحت کیا ہے، یہ ٹول کٹ سافٹ اس میں اومبڈس پرسن کے فیس بک پہ بھی اویلیبل ہے، اور ہمارے آفس سے بھی لی جا سکتی ہے، اس کا اردو ورژن بھی تیار ہو گیا ہے۔ اسی طرح جو ریڈیو میسیجز ہم نے تیار کیے ہیں
وہ ریڈیو میسیجز ہمارے پشتو اور اردو میں تو اویلیبل ہیں، ہم سرائکی اور ہندکو میں بھی ان کو لے کر آ رہے ہیں۔ ایک اور جو ہمارے نیشنل ایکشن پلان سے جس کا بہت گہرا تعلق ہے ہیٹ وہ اسپیچ، ہیٹ اسپیچ کا، اس پہ بھی جی تھوڑا سا بتائیں کہ اس کی اس وقت کیا نوعیت ہے اور اس پہ کس طرح سے ہم اس کو ڈیل کر رہے ہیں۔ دیکھیے اس وقت جو ہیٹ اسپیچ کی جو سچویشن ہے، جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ لوگوں کو جو خاص طور پہ ہیٹ اسپیچ میں سوشل میڈیا کو بہت استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ جس وقت یہ ہیٹ اسپیچ کا سارا ایشو تھا تو ایک امپریشن تھا کہ خاص جگہ سے ہی ہیٹ اسپیچ کا، لیکن اب آپ کے دیکھیں کہ چاہے وہ آپ کی یوٹیوب ہے یا آپ کی فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، آپ کے میسنجر کے اندر جس طرح لوگ آپ کو میسیجز بھیج رہے ہوتے ہیں یا انسائٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے لوگوں کو آپ کے ساتھ کے خلاف کھڑے کر رہے ہیں، اس کی بہت ضرورت ہے، اس کی دونوں لیول پہ ضرورت ہے۔ خاص طور پہ گورنمنٹ لیول پر تو میں سمجھتی ہوں کہ گورنمنٹ اپنی کچھ کوشش کر رہی ہے، لیکن یہ اس کوشش کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان میں خاص طور پہ جیسے بلاسفیمی کا ایشو ہے، آپ کسی کے متعلق اس طرح کی بات کر دیں تو لوگ اس کو ویریفائی نہیں کرتے، یا کسی عورت کی کریکٹر پہ بات کر لے۔ اسی لیے سائبر کرائم کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آپ کے باقی کرائمز کی جو نوعیت ہے وہ 2 سے 3 سال ہے، لیکن کسی کی ڈگنیٹی کو جو ہے نا اٹیک کرنا ہے، اس کی جو یا کوئی ایسا آبجیکشنیبل آپ نے کوئی کسی کو کنٹینٹ بھیجا ہے، اس کی سزا 5 ایئر اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ اس میں ہمیں بھی بڑا کیئرفل ہونا پڑے گا، کیونکہ یہ جو خاص طور پہ جو لوگوں کی ہیٹ اسپیچ کا نتیجہ ہم نے مشال کے کیس میں بھی دیکھا کہ جب بالکل لوگوں کو اکسایا گیا اور وہ معصوم ایک جان گئی، اور یہ پاکستان میں خود پہلی دفعہ نہیں ہوا، اور اس میں خاص طور پہ میں سمجھتی ہوں کہ اس میں پروٹیکشن ہمیں بھی کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ لا انفورسنگ ایجنسی یا جیسے ادارے ہیں جنہوں نے ان کیسز کی ہیئرنگ کرنی ہے، وہ تو اپنی پوری کوشش کریں گے کہ جو بھی ایویڈنس ہو اس کے مطابق جو کلپریٹس ہیں ان کو سزا ملے، لیکن ایک ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ ایک تو یہ کہ اگر کوئی اس طرح کی کوئی ہیٹ سپیچ کی کوئی چیزیں آتی ہیں ان کو رپورٹ کر کے فیس بک سے اور ان چیزوں سے اتروایا جائے، اور اس کے لیے بڑا اچھا جو ہے وہ ڈیجیٹل فاؤنڈیشن بھی اس میں کام کری ہے کہ آپ اس طرح کی چیزیں اگر ان کو رپورٹ کریں تو جو وہ جن کو فورم کا نہیں پتا تو وہ وہاں سے اتارا جا سکتا ہے۔ اور پھر ساتھ میں کچھ چیزوں میں خاص طور پہ آپ کے جو واٹس ایپ ہیں اور فیس بک ہیں، اس میں لوگ جب آپ کو ہیک کر کے آپ کی آئی ڈی کو ہیک کر کے اور اس پہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف سے ہیٹ سپیچ کریں یا ایسا بلاسفیمک کنٹینٹ دیں، تو اس کے لیے تو پہلے ہمیں بہت الرٹ ہونا پڑے گا کہ کسی قسم کا جو کوڈ آپ کے پاس آ جائے اور کوئی بہانہ لگائے کہ بھئی یہ تو میرا غلطی سے آپ کے پاس کوئی ایزی پیسہ کا کوڈ آ گیا یا فلاں آ گیا، تو ہمیں تھوڑی دیر کے لیے سوچ لینا ہوگا کہ کوئی کسی کی لائف اور ڈیتھ کا معاملہ نہیں ہے۔ آپ ذرا سوچ لیں کہ یہ آیا ہے تو کیا آپ نے اس کو بھیجنا ہے، کیا کرنا ہے، کوئی آپ کی، اور جیسے آپ کے پاس سائبر کرائم کے میں سمجھتی ہوں کہ ہر شخص کے پاس چاہے وہ خاتون ہے یا مرد ہے، ان کے موبائل میں یہ 9911 جو موبائل نمبر ہے، سوری ہیلپ لائن نمبر ہے، وہ ضرور ہونا چاہیے، جو کہ سائبر کرائم یونٹ کا ہے۔ ان کے فیس بک ان کے جو ویب لنکس ہیں وہ بھی اویلیبل ہے، ان کے سینٹرز بھی ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو میں سمجھتی ہوں کہ ہم باقی اپنے کاغذات جو اس طرح سنبھال کے رکھتے ہیں، اپنی پروٹیکشن کے جو ادارے ہیں، جو اس وقت کچھ ادارے تو 24/7 کام کر رہے ہیں، ان کو ہمیں، جیسے آپ نے موبائل ایپ کی بات کی، اس طرح میں تو لوگوں کو کہتی ہوں کہ آپ کو باقاعدہ اپنے موبائل میں ان لنکس کو سنبھال کے، کیونکہ اینڈرائڈ موبائل اب سب استعمال کر رہے ہیں، تو اس میں آپ خود نہیں کر سکتے تو آپ کسی کو کہہ دیں کہ جی آپ یہ میری کمپلینٹ کروا دیں، میں اس چیز کا، تو آپ ضرور کسی سے مدد، ریلائبل سورس سے ضرور مدد مانگے
ताकि ये केसेस रिपोर्ट हो सके। अच्छा, 9911 जो है इसका रेफरल सिस्टम इफेक्टिव है कि आपकी कंप्लेंट ये प्रॉपरली तो फॉरवर्ड खुद हो जाती है? साइबर क्राइम का नंबर है ना, ये तो साइबर क्राइम यूनिट का नंबर है। ये तो एफआईए का स्टाफ वहां पे बैठा हुआ है जो डायरेक्टली आपकी कंप्लेंट को रिसीव करता है। अच्छा, इसमें जो डिस्कशन चल रही है उस हवाले से मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो भी शिकायत कुनंदा होता है वो मेल भी हो सकता है, वो कोई खातून भी हो सकती हैं, और ट्रांस भी हो सकता है। तो हाँ ट्रांस भी हो सकते हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि वो शिकायत का इंदराज करने के बाद वो ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं, तो इस सूरत में क्या सपोर्ट दी जा सकती है वल्नरेबल्स को? देखिए हमारे पास तो जो वनरेबल आते हैं ना, और ख़ास तौर पे हरासमेंट में अगर आपने किसी इदारे से की है, तो उस इदारे को इन्फॉर्म किया जाता है कि जी आपके इदारे से ये कंप्लेन आपकी फ़लाँ इंडिविजुअल या इदारे के सरबराह के खिलाफ भी हो सकती है। तो उसको किसी किस्म का कोई एक्शन, जैसे लोगों की जॉब चली जाती है या उनको जॉब से निकाल दिया जाता है, तो ऐसी चीज़ों के खिलाफ जो है वो मुकम्मल ओम्बड्सपर्सन के ऑफिस को इख्तियार हासिल है कि जब तक केस डिसाइड नहीं होता और आपके सामने फैक्ट नहीं आते, तो आप उस वक्त तक उनको बता दिया जाता है कि आप किसी किस्म की कोई इंतकामी कार्रवाई करने से बाज रहे, वरना इसको कानून के मुताबिक जो है ना डील किया जाएगा। फिर जहाँ तक कहीं बाहर पे, खास तौर पे कहीं पे आपको लगता है कि कोई बहुत ही पावरफुल ग्रुप है और आपकी मोबिलिटी को है, तो हम बहुत क्लोजली, और हमें इसके ऊपर, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस है और ख़ास तौर पे जो डीपीओ के ऑफिसेज हैं, उसको हम फौरी इन्फॉर्म कर देते हैं कि जी इस जुरिस्डिक्शन में, या आपकी जो जुरिस्डिक्शन है, आपके जो इलाके हैं फला फला, वहाँ से किसी ने हमें रिपोर्ट किया है केस, और वो अपने आप को वनरेबल महसूस करे, तो बाकायदा ओम्बड्स पर्सन के ऑफिस से हम वहाँ पे रिपोर्ट करते हैं कि आप इसकी प्रोटेक्शन को इंश्योर करें। अच्छा, मैं एक बहुत अहम सवाल की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। अगर ज़रूरी नहीं है कि आप इस पे कोई फौरी तौर पे बताएं, लेकिन अगर मुमकिन हो तो ज़रूर इसको मिटिगेट करने की कोशिश करें। ख़वातीन जर्नलिस्ट जो हैं उन्होंने एक कंप्लेंट लॉन्च की है और एक प्रेस रिलीज भी निकाली है कि जो उनके अगेंस्ट ट्विटर पे गंदी ज़बान इस्तेमाल की जाती है, और उनकी आवाज़ को दबाने के लिए जो है हर मुमकिना तौर पर जो है वहाँ पे ट्रोल किया जाता है और मैंने नामुनासिब खुद किस्म भी की। पढ़ा है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो इसमें कैसे एक इदारा दूसरे इदारे को मीडिया एक बहैसियत इदारा, आप उनके साथ इस इशू को कैसे हैंडल कर सकती हैं? देखिए जो ओम्बड्स पर्सन की जो ऑफिसेज है ना, गो के हमारी जो जुरिस्डिक्शन में कुछ चीज़ें आपको हाई कोर्ट लेवल की आपको मिली हैं, कुछ आपकी जो है ना एक सिविल जज के की पावर्स भी आपके पास है, लेकिन एज सच कोई सुओ मोटो इख्तियार नहीं है। हमारे पास कंप्लेनेंट का होना लाजमी है कि जो डायरेक्टली आके किसी एक इंडिविजुअल के खिलाफ जो है ना कंप्लेंट करे, लेकिन साइबर क्राइम के पास ये बहुत वास्ट जुरिस्डिक्शन है, और मैं समझती हूँ कि जब एक दफ़ा उनकी प्रेस रिलीज आ गई है, तो ये रोल जो बनता है वो साइबर क्राइम यूनिट्स का बनता है कि वो पिक करें और इस पूरे केस को, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी उनके पास है। जैसे मैंने पहले कहा ना कि अगर आप सोचते हैं कि आप किसी को गुस्से में कोई चीज़ भेज देंगे और आप पकड़े नहीं जाएंगे फेसबुक पे या मैसेंजर पे या व्हाट्सएप पे, ये बिल्कुल अब बात गलत है। अब टेक्नोलॉजी इतनी आगे आ चुकी है, आप जितने भी चेहरे बदलाएं, आप जितनी फेक आईडीज बनाएं, असल बंदे तक जब केस को प्रॉपरली साइंटिफिकली डील किया जाए तो वो आप पहुंच सकते हैं। तो मैं तो समझती हूँ कि जहाँ पे हमारी अपनी एक जो कोऑर्डिनेशन मीटिंग होती है, ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में हमने जो ह्यूमन राइट के इदारे हैं गवर्नमेंट के, जैसे एनसीएचआर है, केपी चाइल्ड प्रोटेक्शन है, केपी स्टेटस वो कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वेमेन है, या डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ह्यूमन राइट्स है, हमारी बड़ी क्लोज कोऑर्डिनेशन चल रही है। तो हम अपनी अपकमिंग मीटिंग में तो इसको टेकअप करेंगे कि एटलीस्ट
جو KP لیول کے اس طرح کے جو کیسز ہیں اس میں آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں یا وہ نظر رکھیں تو اس کو تو وہ ٹیک اپ کریں. اور جہاں پہ ہماری جب فیڈرل لیول کی جو میٹنگ ہے اس میں بھی میں کوشش کروں گی کہ میں جو یہ جرنلسٹ خواتین ہیں میں ان کی آواز وہاں پہ اس کو میں شیئر کروں کہ اس کو دیکھنے. اور میں سمجھتی ہوں کیونکہ میں نے اپنا جو پہلا کام بھی تھا ویمن لیونگ انڈر مسلم لا، اس میں نے ریسرچ بھی ان کے ساتھ کی تھی. میں ریسرچ ایسوسیٹ ہوں. تو میں سمجھتی ہوں کہ جو ہمارے یہاں پہ جو آپ نے ہیٹ اسپیچ کا ذکر کیا، یا جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جی یہ بڑا آسان ہے کہ آپ کی ID کو ہیک کر کے اور آپ کو بلاسفیمک کنٹینٹ آپ کی طرف سے کرنا شروع کر دیا جائے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں بہت ضروری ہے، اگر ہم پاکستانی معاشرے میں رہتے ہیں تو ان چیزوں کو فائٹ کرنے کے لیے جو چیلنجز ہیں اور جو بیسک اسلامک لا کیا ہے اس کو ہمیں بہت سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ان حالات کا مقابلہ کر سکیں. اچھا یہ بتائیے کہ آپ ٹریول بہت کر چکی ہیں، تو کون سی ایسی جگہ، شہر یا ملک ہے جو آپ کو سب سے زیادہ اچھا لگا ہے اور جہاں پہ آپ رہنا چاہیں گے؟ دیکھیے رہنا تو میں پاکستان میں ہی چاہوں گی، کیونکہ میں کہیں پر بھی گئی، میں نے کچھ عرصہ پاکستان سے باہر بھی گزارا، لیکن آپ تو آف کورس آپ اپنے ملک جیسا ملک کوئی دوسرا نہیں ہے. اور آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، میں پیدا تو کوئٹہ میں ہوئی ہوں، لیکن مجھے جو سب سے مزے کا شہر لگتا ہے نا جدھر میں ہر وقت جانے کے لیے تیار ہوتی ہوں، وہ لاہور ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں پہلی دفعہ پشاور سے لاہور گئی تو مجھے دنیا ہی بڑی فرق. میں 93 میں پہلی دفعہ لاہور گئی اور میں کمپیریزن کر رہی تھی کہ اچھا دیکھو ہم تو ایسے باہر بیٹھ کے دہی بلے نہیں کھا سکتے. تو میری ایک کولیگ تھی کراچی سے، تو انہوں نے کہا تم کیا چاہتی ہو؟ میں نے کہا میں نے نا یہ جو ادھر وہ تھی لبرٹی مارکیٹ میں نے کہا میں ان عورتوں کی طرح باہر چیئر پہ بیٹھ کے نا میں یہ دہی بلے کھانا چاہتی ہوں. یعنی میری جو خواہش تھی کہ کسی ایک اوپن سپیس میں بیٹھ کے میں بھی ایک ایکول سٹیزن کے، تو وہ ایسا میرا اچھا ایکسپیرینس تھا کہ میں واقعی مجھے لاہور بہت زیادہ پسند ہے. شکریہ رخشندہ، آپ نے قیمتی وقت دیا اور ہماری معلومات میں اضافہ کیا، اور انشاءاللہ ضرور نیکسٹ کسی اور موضوع پہ بھی آپ کی ٹیکنیکل ایکسپرٹیز سے ہم فائدہ اٹھائیں گے. اور میں اپنے ناظرین کی جانب سے آپ کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ. ناظرین، یہاں پہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اور اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. نئے ہفتے، نئے موضوع اور نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.